अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस हफ्ते भर हमारा फोकस रहा मुल्की मुआशी सूरत हाल के ऊपर, और इस हफ्ते के अख्ताम तक हमें कुछ हौसला अफजा खबरें भी मिली, जैसा कि कल तक ये खबर कि IMF के साथ जो डील है वो डन हो चुकी है, बस फॉर्मली उनकी तरफ से ऐलान का इंतज़ार है। और चीनी बैंकों से कर्जे के हवाले से भी जो पॉजिटिव खबर मिली उसका कुछ असर भी हमें नजर आया। स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम मिला कल के दिन तक, लेकिन आज एक और ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया, जो वो पहले से कहते आ रहे थे कि हम टैक्सेस लगाएंगे तो हम अमीर तबके के ऊपर लगाएंगे, गरीबों को टैक्स छूट मिलेगी। इस सिलसिले में आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाया। उसके बाद क्या सूरत हाल बनी? स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। अब एक बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल फैल गई। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि वही बात कि आम आदमी को हम बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसने आप आगाज़ में सुन भी रहे थे। हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सनतकार के ऊपर जो ये टैक्स लगाया गया है, क्या वो ये टैक्स जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ज़रिए अवाम के ऊपर, गरीब अवाम के ऊपर ही घूम फिर कर आ जाएगा? और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कही जा रही है। शौकत तरीन साहब ने भी इसी किस्म की तनकीद की है कि कोई मैकेनिज्म है हुकूमत के पास कि ये यहीं तक महदूद रहे, अवाम के ऊपर इसका बोझ ना आए। दूसरी यही खबर जिस चीन के हवाले से, इस पर वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि चीन के जो ये कंफर्म करते हैं इस बात को कि उनकी तरफ से कर्जे के 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हमें मौसूल हो चुके हैं हमारे स्टेट बैंक को, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। एक ये ब्रीफली हम इस मामले को टच करेंगे। दूसरा जो ज़्यादा हमारी डिस्कशन रहेगी प्रोग्राम में वो ये होगी जो इमरान खान साहब का बयानिया आजकल चल रहा है, उनके इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। इस हफ्ते जो उन्होंने बातें की उसमें एक तो ये था कि जो एक नई बात हमने सुनी हुई थी कि नून लीग के ऊपर 2013 के इलेक्शन में इदारों की तरफ से सपोर्ट हासिल करके ये इलेक्शन जीतने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इस सिलसिले में उन्होंने एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड रांझा साहब का नाम भी लिया था, हमने उसके ऊपर भी बहस की थी। अब उनका रिएक्शन भी आ गया है इसके ऊपर। इल्ज़ाम इमरान खान साहब का ये था कि 2013 के इंतखाबात में इन शख्सियत ने मुस्लिम लीग नून के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इंतखाबात में। अब रांझा साहब ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल इसके ऊपर दिया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक तो चैलेंज देते हैं कि आकर साबित करें इल्ज़ामात। दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 4 साल वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने क्यों कमीशन बनाकर अपने इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं की। साथ ही उन्होंने हवाला दिया कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ और नजम सेठी साहब पे भी 35 पंक्चर के इल्ज़ामात लगाए थे, बाद में कहा कि ये सियासी बयानात हैं। साथ ही समहाउ धमकाया भी उन्होंने खान साहब को कि अगर ऐसी बातें आप करते रहे तो मैं भी फिर ऐसी बातें कहूँगा आकर मीडिया पर कि आप और अदालत भी लेकर जाऊँगा। ये जो इशू है इसके ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान, जिनके ऊपर खुद सिलेक्टेड होकर इक़्तिदार में आने का इल्ज़ाम था, आज जब वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसकी क्या हैसियत है। दूसरी बात ये कि क्या तमाम सियासी जो जमातें हैं वो अपने अपने मफादात के हवाले से सिलेक्टेड बनने के लिए तैयार रहती हैं, या फिर असूलों का फ़र्क है? कोई ये चाहता है कि न्यूट्रल रहें और कोई ये चाहता है कि न्यूट्रल ना रहें, इसमें फ़र्क है। इन इशूज़ को हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे और बड़े रेलिवेंट शख्सियात को हमने दावत दी है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी या साहब हैं, और मारूफ एंकर और सहाफ़ी वसीम बदामी साहब हैं। ओवैस तौहीद साहब भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनके भी ख्यालात हम जानेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पे। बहुत शुक्रिया बदामी साहब और आमिर ज़िया साहब, आप दोनों का। आमिर ज़िया साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। ये जो बड़ी सनत के ऊपर टैक्स लगा दिया आज हुकूमत ने, ब्रीफली पहले हम इकोनॉमी के ऊपर कमेंट आपका हासिल कर लेते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने काफ़ी मुनाफा बनाया है पिछले कुछ सालों में, तो जहाँ हुकूमत कहती है कि हम अमीर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन ये इसकी क्या गारंटी कि यही सारा बोझ अवाम के लेवल के ऊपर नहीं आ जाएगा? आप समझते हैं कि इसको मेक श्योर करने की कोशिश थी, या ये फायर फाइटिंग दुरुस्त समत में जा रही है हुकूमत की? देखिए, एक तो फायर फाइटिंग है, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से उन्हीं लोगों को टैक्स, यानी कि उन्हीं इदारों पर, उन्हीं अफराद पर टैक्स लगाया जाता है कि जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, और हर हुकूमत जो है वो टैक्स बढ़ाने के नाम पर सिर्फ उन्हीं को मजीद जो है निचोड़ रही होती है, बजाय इसके कि वो टैक्स नेट को बड़ा करे, उसको फैलाए। तो ऐसा नहीं हो रहा। जब आप कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा करते हैं तो उसका आपने देख लिया कि पहला जो एक नी जर्क रिएक्शन आया है वो स्टॉक मार्केट की तरफ से आया है, और उसमें यकीनन ये होता है कि जब आप टैक्स ज़्यादा आयद करते हैं तो उसको जो कंज्यूमर थे उन पर पास ऑन कर दिया जाता है। और अगर आप मतलब दुनिया भर में फ़लसफ़ा ये है कि जनाब अगर आपको ग्रोथ चाहिए और आपको बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि ये जो बड़ी कारोबार होते हैं लोगों को रोज़गार भी फराहम कर रहे होते हैं, अगर आप इनको प्रॉफिटेबल नहीं रहने देंगे तो फिर इनका नुकसान होगा, और वो किसी ना किसी वास्ते से जो एक आम आदमी है जो वहाँ पे एज एम्प्लॉय काम करता है, उनकी बनी हुई अजनास खरीदता है, वो मुतासर होता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कदम नहीं है, उससे मजीद गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा हुआ है। मजीद आपने देखा कि रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आया है, और जो एक कहते हैं ना कि फजा इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है जहाँ पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं, उसको मुतासिर किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मनफी फैसला हुआ है, तबाहकुन फैसला है। जी
वसीम, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, और मैं उवैस फ़ाही साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम कहूँगी। बदामी साहब, आप कहिएगा, अब हमारे सामने हैं तमाम मामलात, IMF की जो शराइत हैं उनमें आगे पीछे भी नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ये बयान दिया कि जो साबिका हुकूमत है उसके साथ ट्रस्ट का ब्रेक हो गया था IMF का, उन्होंने जो उनके साथ वादे किए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, हमें इसलिए मुश्किल हो रही है उनके सामने निगोशिएट करते हुए। आप समझते हैं कि हुकूमत कोई मज़ीद गुंजाइश पैदा कर सकती है हालात में बेहतरी लाने के लिए, या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा? और ये जो रिएक्शंस उनको मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरफ ही बड़े पावरफुल सेक्टर्स हैं जो कि अगर चाहें तो स्टॉक मार्केट के जो हालात आज हमने देखे, कितना मुश्किल है ये हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि ये तो ऐन इंसाफ की बात है ना कि हर किसी को उसके बयानात की बुनियाद पे परखा जाए। हम खान साहब पे 4 साल तक इस बात पे तनकीद करते रहे कि भाई ठीक है, पेट्रोल महंगा हो रहा होगा आलमी मंडी में कीमतों की वजह से, लेकिन आपने तो ये कहा था कि पेट्रोल इसलिए महंगा होता है कि वज़ीर आज़म चोर होता है, तो आज आप वज़ीर आज़म है तो आज पेट्रोल फिर क्यों महंगा हो रहा है? या फिर आप माने कि आपने गलत सियासत की मईशत में। तो इसी फार्मूले के तहत इस हुकूमत पर भी ये तनकीद तो बनती है कि आपने तो ये पिक्चर नहीं दिखाई थी। आप तो अभी 3 महीने पहले महंगाई मुकाव मार्च कर रहे थे, आप तो अभी 2.5 महीने पहले 3 महीने पहले ये अपनी ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे थे कि ये 137 रुपये का पेट्रोल हो गया, बेचारी आवाम कैसे खरीदेगी। आज आप ये सारी तौजीहात दे रहे हैं, तो या आप उस वक्त गलत थे या आज गलत थे। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त गलत थे, चूँकि आपको तब भी पता था कि क्या सख्त फैसले हैं, लेकिन आपको उस वक्त सूट करता था मईशत पर उस तरह की सियासत करना। तो नंबर 1 तो इस बात पर तो तनकीद है, और ये उम्मीद भी, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है लेकिन उम्मीद करने में क्या अर्ज है, चूँकि इस पर अभी तक टैक्स नहीं लगा है, कि कुछ चीज़ों को सियासत से बालातर और सियासत से दूर रखा जाए। अब दूसरी बात, ये बात ठीक है कि इस गवर्नमेंट के पास लिबर्टी कम है, मार्जिन कम है अपने फैसले करने का, और बहुत हद तक उनको फैसलों में वो मजबूर भी हैं जो कि उनको करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उनको एक दूसरी पिक्चर पेश भी नहीं करनी चाहिए थी आज के फैसले के मुतालिक। या तो फिर ये ना कहें कि हमने आवाम पे टैक्स नहीं लगाया बल्कि अशराफिया पे टैक्स लगाया है, या फिर इस बात को भी इंश्योर करें कि ये आपने जिन जिन सेक्टर्स पे इजाफी टैक्स लगाया है अब उस टैक्स को वो पास ऑन नहीं करेंगे, या अब वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे ले ऑफ्स नहीं करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है करेंगे और गवर्नमेंट उस पर कुछ भी नहीं करेगी। तो ये फिर एक गलत बात है, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है कि आप कहें देखिए जी हमने आवाम पे कुछ नहीं किया, हमने तो इन पर टैक्स लगाया। भाई जब उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी वो उस कॉस्ट को आवाम पे पास ऑन करेंगे और अपने ले ऑफ्स करेंगे, तो फिर आम आदमी बेचारा पिस जाएगा। या फिर उसको ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि इन चीज़ों से बच सकें। बहरहाल खुलासा यही है कि आवाम के लिए सूरत हाल किसी भी तौर पे इत्मीनान बख्श नहीं है मुआशी एतबार से। वैसे साहब, हम बड़ा अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं आवाम को जब हमारे लीडरान बात करते हैं, और फिर बयानात बड़ी बेसिक कम्युनिकेशन होती है आवाम के साथ, जिसमें बस ये कह दिया जाता है कि ये लूट के खा गए, हम आएंगे मीशत को संभाल लेंगे, हम इसलिए महंगाई मार्च करें। इसी तरह की बातें खान साहब भी करते थे। आजकल जो बातें हो रही है वो भी आप सुन रहे होंगे, चाय की एक प्याली कम कर दे, एक तरफ एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कल हम देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर वो NHS का हाईवेज बनाने की बात हो रही है, और बड़े वैसी बातें हो रही हैं कि जब सब कुछ रावी चैन लिख रहा है और उसमें हमने अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है अपने हालात के अंदर, उस किस्म की बात हो रही होती है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ये बैलेंस कर पा रही है इस सिचुएशन में, और आवाम को ये जवाब भी दे पा रही है कि वो क्यों आए इन हालात में इमरान खान की हुकूमत को हटा के? देखिए जरूरत है वो तो उस पर बाद में बात होगी। ये क्या सोच रहे थे कि किसकी तैनाती हो जाएगी तो फिर 2028 तक हमसे इक़्तिदार रूठ जाएगा, और यही बात बनी और उसके बाद ये मखलूत हुकूमत की तश्कील हुई। वरना 3.5-4 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत की कोई ऐसी कारकर्दगी तो नहीं थी जिस पे रश किया जा सके, या आवाम की किस्मत बदलने वाले थे या बदली गई थी। जाहिर बात है स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी सपोर्ट बेस भी खो रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा था। ऐसे में फिर यही सवाल इनसे किया जाए, ये जो बहुत ही स्मार्ट और श्रूड पॉलिटिशियंस और सीजन पॉलिटिशियंस अपने आप को समझते हैं, इनसे जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, कि भाई आपको ऐसी क्या आफत आई हुई थी कि आप हुकूमत संभालें जब इतनी बुरी हालत थी। जब आप कहते हैं कि आपके लिए लैंड माइन्स बिछा के गए, और बिल्कुल बिछा के गए, लेकिन ऐसा कब हुआ है अब तक कि माजी की हुकूमत अगली आने वाली हुकूमत के लिए लैंड माइन ना बिछा के गई? असल में तो लैंड माइन्स उन अशराफिया रूलिंग एलिट्स के लिए होती ही नहीं है, वो लैंड माइन्स तो आवाम के लिए होती है। हमने वो भी देखा कि वो 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ साहब ने कूच किया, और एक उसमें इल्ज़ाम ये भी था कि करप्शन है और माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसी तरह के 1958 में जनरल अयूब साहब ने जब मार्शल्लाह इम्पोज किया था, जब भी यही लगाया था इल्ज़ाम। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब आए मुशर्रफ साहब तो उस वक्त
35-38 بلین ڈالر قرضہ تھا، جب وہ گئے ہیں تو 55-58 بلین ڈالر قرضہ تھا پاکستان پہ اور عوام پہ، اب 130 بلین ڈالر ہے. تو اس کا مطلب ہے پچھلی جتنی بھی حکومتیں انہوں نے کون سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چائے کی پیالی کا مشورہ دے رہے ہیں کہ کم پیے چائے، اور ان کی آپ نیک ٹائی دیکھیے، ان کے امپورٹڈ سوٹس دیکھیے، یہ نہیں ہے. میں بھی اس برانڈیڈ پہنا ہوں جیکٹ یا ٹی شرٹ، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ بھاشن دیتے ہیں تو پھر آپ بھاشن اپنے آپ سے شروع کریں نا. کہیں کہ جنیجو صاحب نے کم از کم 800 سی سی کی گاڑیوں تک تو محدود کیا تھا لوگوں کو. یہ کہہ دیں کہ جی 1300 سی سی سے زیادہ گاڑی نہیں الاؤ ہوگی سڑکوں پہ منسٹرز کے لیے اور مشیروں کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب اور یہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہوں نے کون سے ایسے بیج بوئے تھے جس سے فصل کاٹنی تھی اور خوشحالی آ جانی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے عوام، جس طرح عامر کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ عوام کے ساتھ اپنے جوڑے، عوام کے مسائل کے ساتھ کے لیے سیاست اور نظر بھی آئے وہ ہوتا ہوا، کوئی بات بھی ہے غلطی ہو جائے تو میں اور آپ صبر کریں، ہاں بھائی انہوں نے ان سے کوئی غلطی ہو گئی. لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ اپنے انڈسٹریز کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ جاگیرداروں کو جگہ دیتے ہیں آس پاس، چاہے وہ جاگیر ترین ہو، مطابقت نہیں رکھتے بالکل، چاہے کوئی بھی ہو، تو پھر آپ عوام کی سیاست نہیں کر رہے تو ایشوز کی بھی حل آپ سے کتنی امید لگائی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں حالات بہت ہی خراب ہے اور ایڈ ہاک بیسس پہ رول کیا جا رہا ہے پاکستان کو. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اگر 25 سال کی یہ ویژن نہیں دے سکتے تو سال 2 سال کا تو ہمیں اور آپ کو بلو پرنٹ دے دیں کہ آگے ہونا کیا ہے. صحیح. عامر صاحب آپ کے خیال میں اب یہ جو ایک اور بات ہے جس کو حکومت میں موجود لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب 15 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم کئی دفعہ پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن اب کیونکہ خود اعتراف کیا جا رہا ہے، یہ اوور ایمبیشسنس ہے خان صاحب کی. کیا جو ان کی حکومت چلی گئی اس طریقے سے، اور دوسرا کہ اوور ایمبیشسنس یا 15 سال کے لیے ایک ہمارے جیسے سسٹم کے اندر رہنا، یا پھر اسی وجوہات کی بنا کے اوپر اپنے فیصلے بھی اس قسم کے کرنا کہ اپنا 1 پیج بھی خراب کر دینا، یہ راس آیا ماضی میں آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت کو جو خان صاحب کو آ جاتا؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ صحیح ہے، حق بجانب ہے کہنے میں یہ حکومتی لوگ کہ 15 سال کی پلاننگ تھی اس کو بریک تو کرنا تھا، ہم نے آ کے ایک جمہوری نظام ہے. دلچسپ بات یہ کہ ہر جو حکومت آتی ہے وہ منصوبہ بندی کچھ ایسی ہی کرتی ہے کہ اقتدار میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ جائز ناجائز جو بھی طریقے واردات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت کے الزام ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کو دینا چاہیے. لیکن جو بات میرے خیال میں ہم ایک ہی کہتے ہیں نا دائرے میں ہم گردش کرتے رہتے ہیں عموماً کہ جی حکومت نے یہ کہا اور عمران خان نے ان پہ یہ الزام لگایا. ہمیں سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں جو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اتنی بری معاشی صورتحال ہے، تو کیا اس طرح کی جو سیاسی کشیدگی ہے، تناؤ ہے اور چپقلش ہے، محاذ آرائی ہے، کیا وہ سسٹینیبل ہے؟ اور اگر یہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ریاست پاکستان پر اور عوام پر؟ اور اگر مطلب ہے کہ آپ اس کو ہم سمجھتے ہیں، مجھے نہیں نظر آتا کہ جناب اس حدت میں کمی کی کوششیں ہو رہی کسی سنجیدہ جانب سے، تو جناب اگر اسی طرح سے جاری رہتے تو کیا امپیکٹ آئے گا اور اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے؟ تو آج یہ ہم سب کے سامنے سوال ہونا چاہیے کہ جی ڈیفیوز کیسے کرنا ہے، اور کیا وہ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کے اوپر جو ہے گلے گلے بدعنوانی کے الزامات ہیں اور وہ اس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے کہ جناب مطلب ہے کہ اپنے ہی خلاف نیب کو ان کے خلاف تحقیقات کرنی اور وہ خود نیب کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. تو ایک آپ اپنے سسٹم میں ڈائیکوٹمی لے کر آ گئے ہیں اس تبدیلی کے نتیجے میں. تو ضرورت اس بات کی کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے، اور ڈیفیوز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی طرح سے ایک نیوٹرل سیٹ اپ لائیں. اور وہ نیوٹرل سیٹ اپ جو ہے، کیونکہ اس وقت ہر چیز کوسچن ہے، آپ کی نیشنل اسمبلی ان کوسچن ہے، وہ مکمل نہیں ہے، اس میں 120 اراکین نہیں بیٹھ رہے، اور اس میں جو بھی قانون سازی ہوتی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. تو آپ کو کوشش حکومت کی یا مطلب اداروں کی ہونی چاہیے، تو اداروں کی طرف دیکھنا اور عوامی دباؤ ایک دوسرا حل ہے. اداروں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جی ایک غیر جانبدار پولیٹیکل سیٹ اپ لے کر آئیں، وہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا معیشت کو ٹھیک کرے، چھوٹے موٹے ریفارم کرے، اور پھر ایک پرامن اور منصفانہ انتخابات کی طرف لے کے جائیں. اس میں عدلیہ کا بھی کردار ہوگا، فوج کا بھی ہوگا، الیکشن کمیشن کا بھی ہوگا. یہ پی ٹی آئی لیکن عامر صاحب ہم سوری ٹو کٹ یو آف، میں ہم بھی یہ بات اگر
ہم بطور, کیونکہ یہ تو صرف سیاسی جماعتوں نے ہی طے کرنا ہے کہ کب, اسپیشلی حکومت نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے الیکشن, اور وہ بڑے واضح طور پہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, اس پہ آپ کامنٹ کیجیے گا. جب حکومت واضح طور پہ کہہ رہی ہے تو پھر کیا ہم صحافی اس چیز کے اوپر زور دے سکتے ہیں, کوئی اور زور دے سکتا ہے, یا ادارے فار دیٹ میٹر, کہ یہ تو اختیار ہو گیا گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کب کرانا چاہتے ہیں الیکشن. بدامی صاحب, آپ سے یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کا یہ جو ایک رویہ ہے, جو فواد چوہدری صاحب بھی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے یہ بات, کیونکہ ان کو عادت ہے کہ جب وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے اس سارے سسٹم کے اندر, آپ کو تو پولیٹیکل رہنا چاہیے تھا, ان کو ایک خاص ٹریٹمنٹ ملتا رہا خان صاحب اور ان کی جماعت کو. ان کا یہ کانسیپٹ لگتا ہے کہ یہ ڈیولپ نہیں ہوا کہ آپ کو سپورٹ ملنا بند بھی ہو سکتی ہے, آپ کی سپورٹ ملتی ہے اور آپ اقتدار میں آتے ہیں, یہ ان کا کانسیپٹ ہے, اور اگر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو رکوانے کے لیے بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے. تو جب وہ یہ بات سوچ رہے ہیں تو وہ پھر جسٹیفائڈ ہے ان کے لیے, تو ان کے لیے تو معاملات اسی طرح رہے ہمیشہ سے, اور سپورٹ بھی ان کو ملتی رہی. جی, جسٹیفائڈ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان یعنی ہی ویری کنوینئنٹلی فارگاٹ کہ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ فیور تھی, اور وہ جو کوئی فیور کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا. اگر آج بھی کوئی کسی کو اس طرح کے فیور کرے گا یا یعنی کچھ دیکھیں, اصول ہوتا ہے, وہ شخصیات کے ساتھ تبدیل نہیں ہو جاتا. خان صاحب از ویری گڈ ایٹ بلڈنگ نیریٹیوز. انہوں نے کمال مہارت سے لفظ نیوٹرل کو ہی ایک مذاق بنا دیا. بھائی, آئین پاکستان کے تحت ان اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. کیا آج وہ بالکل سیاسی مداخلت صفر ہو گئی ہے؟ اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر آج بھی ہو رہی ہے تو آج بھی غلط ہے, اور کل جب ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ ہو رہی تھی تو وہ بھی غلط تھا. تو یعنی اس پہ خان صاحب نے بہت کنوینئنٹلی وہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے فیور ہو رہی تھی, وہ جب فیورز رکی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا جو ہے وہ بندوقوں کا روک اور توپوں کا روک اس طرف کر لیا. فواد چوہدری صاحب نے تو بالکل ہی لگی لپٹی رکھے بغیر ہی کہہ دیا نا کہ بھائی نیوٹرل ووٹرل نہیں ہوتے, وہ یا ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ کل تک ادھر تھے ٹھیک تھا, ادھر چلے گئے تو غلط ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سپورٹ کرو, انہیں سپورٹ نہ کرو. حالانکہ اصل بات یہ نہیں تھی کہ بھائی کسی کو بھی سپورٹ نہ کرو, ایک پراپر طریقے سے حکومت کو آنے دو, پھر جو حکومت آئے اس کے ساتھ جو کچھ ناگزیر چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ ریاست اور گورنمنٹ کا, ظاہر ریاستی اداروں کا گورنمنٹ کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونا چاہیے, وہ رہے. باقی کام نہیں ہے ریاستی اداروں کا کسی کو حکومت میں لانا بھی, کسی کو گرانا بھی, کسی کو گرنے سے بچانا بھی, کسی کو کہنا کہ یہاں سے وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے وہاں نہ چلے جاؤ, سب کام نہیں ہے. یہ سب انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں ہسٹوریکلی. ماضی قریب میں 2014 کے آس پاس پھر بہت زیادہ کام بڑھ گیا. مجھے لگتا ہے کہ اب ایک ریئلائزیشن ہے کہ بھائی یہ کام اس کے کوئی اچھے ریزلٹس نہیں ہیں, ایک ریورس گیئر لگایا. اگر ریورس گیئر لگایا ہے تو اس کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے, نہ کہ سب کو اپنی طرف انوائٹ کرنا چاہیے. اب ڈیبیٹ اگر قومی ڈیبیٹ بنی گئی ہے تو پھر یہ سیٹل نہیں ہونی چاہیے ڈیبیٹ. پھر یہ بھی اس پہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کن بیسس کے اوپر کسی لیڈر کو یا کسی جماعت کو انکنڈیشنل سپورٹ دی جاتی ہے اور کس وجہ سے ودرا کر لی جاتی ہے. اس پہ بھی بات نہیں ہونی چاہیے. پھر آئیڈیلی اسپیکنگ تو آف کورس بات ہونی چاہیے, لیکن چلیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب حساسیت کی بنا پر یا بلیم گیم بہت زیادہ ہو جائے گا, تو چلیں کم از کم اس پر تو کنسنسس ہو جائے کہ کوئی دوبارہ سے رولز آف دا گیم طے ہو جائیں, جو کہ پہلے سے طے شدہ ہیں آئین کے تحت, لیکن اس پر ہی فریقین کا اتفاق ہو جائے کہ بھائی اب یہاں سے آگے سب کا یہ اور اس ایمبٹ میں سب رہیں گے. ساری پولیٹیکل اینٹیٹیز, میں حیران ہوتا ہوں تحریک انصاف کے کچھ سینئر لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہیں اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ طے کر لیں کہ آئندہ ہم اعلی کار نہیں بنیں گے. تو بھائی کریں نا, بیٹھ کے طے کریں. اور اس سے پہلے بھی ایسی کوشش ہوئی, وہ ناکام ہوئی ہے. کریں ایک ایسی کوشش تاکہ کوئی کسی کے خلاف کسی کو استعمال نہ کرے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. میں پھر اویس صاحب کا کامنٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں اور عامر صاحب کا بھی, کہ اگر پھر اس کے لیے جو بات وسیم کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو پھر تسلیم بھی کرنا ہوگا سب کچھ جو کہ باتیں کھل کر آج تک نہیں کہی جاتی ہیں ہمارے یہاں. ایک بریک کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں عمران خان صاحب کے بیانات کا رخ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے اس کو ہم ڈسکس کریں. اویس صاحب, اب بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے, عمران خان صاحب کی طرف سے جب وہ خود حکومت میں تھے اس وقت اتحادیوں نے کہا, قانون سازی کے لیے کالز ان کو آتی رہیں. حکومت جانے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. پھر یہ بھی برملا اعتراف ہو رہا ہے آج کل کہ وزیر قانون ان کی طرف سے, الیکشن کمیشن کے چیئرمین ان کی طرف سے ان کا نام دیا گیا, جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس بھی کہیں اور سے کہا گیا تھا بنانے کے لیے. اب عمران خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نے کوئی بات کیوں نہ کی, یا پھر کوئی اہمیت ہے ان کی ان اعترافات کی جو اب وہ کر رہے ہیں الزامات. دیکھیے, بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ان کا بہترین ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی تو مثال الگ ہی رکھیں.
کہ ایک ساتھ سانسیں جو ہیں وہ لی جاتی تھیں، ایک پیج کا منترا جو ہے وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ کہا جاتا تھا. اگر آپ کسی کو ایک کو تنقید کریں کسی کی پالیسی پہ تو دوسرا ڈھال بن کر آتا تھا، دوسرے کو تنقید کریں تو پہلا ڈھال بن کر آتا تھا. یہ سب ہم نے دیکھا، اور یہ 2011 30 اکتوبر جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب اور ان کی تحریک انصاف کی جو انپریسیڈنٹڈ یا غیر معمولی جو ایک پارٹنرشپ تھی یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، حکومتیں بنانے میں، حکومتیں گرانے میں بھی براہ راست یا بالواسطہ تعلق رہا ہے متحدہ حلقوں کا یا ادارے کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن خان صاحب کے ساتھ تو معاملہ ہی الگ تھا کہ ادھر میٹنگ ہو رہی ہے اکانومسٹ کے ساتھ، ادھر میٹنگ ہو رہی ہے انڈسٹریز کے ساتھ. خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ ہوا جب ستمبر اکتوبر کے اندر آئی ایس آئی کے سربراہی کی تعیناتی کا قضیے نے سر اٹھایا اور اس میں تاخیر ہوئی. جب اندازہ ہوا کہ ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ادارے کے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوا، پھر یہ بات باجگس سنائی دی گئی اچھا کہ کیوں ہم نے اتنی سپورٹ کی تھی، کس طرح آگے معاملہ چلے گا. تو خان صاحب جو ہے اب انہوں نے ایک ایگریسو پوسچرنگ کی ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی آرمی چیف لگانے کا تھا، نہ جنرل فیض صاحب کو آرمی چیف بنانے کا ان کا خیال تھا. وہ ایگریسو پوسچرنگ جو انہوں نے کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس سے تو انہوں نے اپنے جو پل تھے ورکنگ ریلیشن شپ کے وہ گرا دیے. اور دوسری جو ہماری دانش میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان کیمپ میں ایک فیلنگ ہے، اور وہ فیلنگ یہ ہے کہ ادارے کے یا ایک جو ادارے کے ساتھ اختلافات ہیں وہ فردی بنیاد پہ ہیں، شخصی بنیاد پہ. جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے مجھے ایسا نہیں لگتا. اختلافات جو ہیں وہ ادارے کے ساتھ ہیں اور ادارے کے ساتھ مزید خرید بڑھے گی اگر عرفان صاحب جو ہے اسی طرح آگے ایگریسو پوسچرنگ کرتے رہیں گے، سیمینارز کرتے رہیں گے. اور پھر خان صاحب جو ہیں ان کے جو وزیر، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، وہ تو ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے اور خان صاحب کے بیانات سے کہ ایک ان کا گلہ ہے کہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتے، اور دوسرا جو یہ ہے کہ ایگریسو پوسچرنگ بھی کی ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو یہ کون سمجھائے کہ عوام کے ساتھ جڑے، چاہے وہ نون لیگ ہو، انہوں نے حاضر سروس جرنیلوں کو الزامات کا نشانہ بنایا تھا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو لے لیں، نون لیگ کو لے لیں، تحریک انصاف کو لے لیں، کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایگریسو پوسچرنگ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرف دیکھیں نہیں، عوام کے مسائل کے ساتھ جڑے، عوام کی سیاست کریں، عوام کے ساتھ جڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرابلمز بہت ساری ہیں، لیکن پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں. میں اور آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں انہیں کا گریبان دیکھیں گے، انہیں کا احتساب کرنا چاہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب اس وقت مشکل میں ہیں، اور خان صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ گھٹنوں کے بل مجبور ہو جائے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جلدی انتخابات ہو جائیں، ایسا مجھے نہیں لگتا. عامر صاحب، آپ کی نظر میں کتنا دور تک لے کے جا سکتے ہیں خان صاحب اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے بیانیے کو؟ دوسرا یہ ریئلائزیشن آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب کا کل کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں نیوٹرل پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ہو گئے، وہ اس لیے ہو گئے کہ عمران خان ملک کو دیوالیہ کرنے والے تھے، ریئلائزیشن ہو گئی. آپ کو ریئلائزیشن والا فیکٹر نظر آتا ہے؟ یہاں پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ دوسری طرفداری کر رہے ہیں. اب سے بات یہ کہ ایک حقیقت کی دنیا اور ایک خواہش کی دنیا ہے. حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ جناب ہماری سیاست میں فوج کا کردار ہے، اور ہمارا جو سول ملٹری امبیلنس ہے وہ ہسٹوریکلی ایک حقیقت ہے. اور اب ظاہر ہے کہ اس میں مطلب جیسے توحید بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے وسیم بادامی صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ جب اپنے آپ کو مطلب سیاسی جماعتوں کو عوام کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور جو ہے اداروں کو سیاست میں عمل دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں کہ جہاں پر جو سویلین ادارے کمزور ہیں وہاں پر فوج اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ نکال لیتی ہے. یا آپ یہ کہیں جب وہ خلا دیکھتی ہے تو قدرت خلا کو برداشت نہیں کرتی، وہاں کوئی نہ کوئی آ کر اس خلا کو پر کر دیتا ہے. تو اس وقت صورتحال حقیقت کی دنیا کی یہ ہے افسر صاحبہ کہ عمران خان صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ اداروں کی طرف جڑی ہوئی ہیں، اور اداروں سب کو پتہ ہے مراد ہماری پاکستان فوج ہے. اس میں کوئی ہمیں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جی ان کو سپورٹ تھی، ابھی جو ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ سپورٹ تھی، حکومت میں آئے.
سپورٹ ودرا ہو گئی لیکن وہ سپورٹ کہیں اور چلی گئی. اچھا اب جو شکایت ہے اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا جو رد عمل اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, آپ کو ایک عوام میں ایک عمران خان کی ایک دم مقبولیت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ اس بات پر ہے کہ غالباً جو فوج کا خود ایک اینٹی کرپشن نیریٹو ہوتا تھا اس کو لوگوں نے دیکھا, وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کمپرومائز ہو گیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ایک میں پرسیوڈ ایک لوگوں کے جو ذہن میں تاثر ہے کہ مبینہ طور پر اگر پاکستان فوج نے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سو کالڈ اس نے اگر جناب ان پی ڈی ایم کا ساتھ دیا اور پی ڈی ایم کی جو پوری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف پچھلے 9-10 سال بلکہ اس سے پہلے سے ایک اینٹی کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا تھا, اور وہ بیانیہ جو تھا ہمارے اداروں کی طرف سے بنا تھا, عدلیہ کی طرف سے بنا تھا, وہ مافیا کہتے تھے ہمارے اور جو ادارے تھے انویسٹیگیشن کے ان کی طرف سے بنا تھا, تو لوگ اب اس کو ایک بڑا بیٹریل سمجھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ایک شدید رد عمل دیکھ رہے ہیں ہر سطح کے اوپر. تو بات یہ کہ اس وقت میں پھر سمجھتا ہوں کہ بال جو ہے وہ اداروں کے جو ہے کورٹ میں ہے. اداروں کو یہ کرنا ہے کہ جی جو ملک کس ڈگر پہ جائے گا, عوام کے ساتھ بڑی اچھی خواہش ہے, جڑنا چاہیے عوام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو, لیکن یہ سیاسی جماعتیں نہیں جڑیں گی. زرداری صاحب کی جماعت نہیں جڑے گی, شہباز شریف صاحب کی جماعت نہیں جڑے گی, یہ لوگ اسی طرف جڑیں گے جہاں پہ ان کا مفاد ہوگا. اور اس وقت انہوں نے بڑے کنسیشن لیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نیب لاز میں تبدیلی کر کے انہوں نے مطلب اینٹی کرپشن پورا جو کیمپین عامر صاحب ایک ڈیبیٹ ہے, آپ نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا, اصل میں اس وقت ایک جواز وہ دیا جا رہا ہے کہ بہت ساری امینڈمنٹس خود پاکستان تحریک حکومت کر کے گئی تھی. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اتنی بیسکس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام تک پاکستان تحریک انصاف یہی بات رکھ رہی ہے اس وقت, لیکن اس میں زیادہ تر امینڈمنٹس ان کے دور کی تھی جن سے فائدہ. جی اب تک ایک مجھے بتائیں چاہے عمران خان نے کی ہوں چاہے وہ پی ڈی ایم نے کی ہوں, ہمارے سامنے جو سوال ہونا چاہیے کہ نیب کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے. 99.9% پاکستانیوں کا مسئلہ نیب نہیں ہے. ہماری رولنگ ایلیٹ میں سے بھی 0.0% کا مسئلہ ہوگا, کچھ خاندانوں کا مسئلہ ہے. نیب بیوروکریسی کا مسئلہ بنا ہوا تھا عامر صاحب, ورنہ پی ٹی آئی کی کون سی خواہش تھی اس کے اوپر امینڈمنٹ کرنا. بیوروکریسی نے ہاتھ اٹھا لیے تھے سر, کام کرنا چھوڑ دیا تھا, فنڈز نہیں استعمال ہو رہے تھے. ایک شارٹ بریک کی طرف جانے کی اجازت دیجیے گا عامر صاحب, واپس آ کے آپ اس پہ بھی بات کیجیے گا. اور بدامی صاحب کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے ساتھ, ان کو ویٹ کروایا اس میں, لیکن اگلی بار میں ان سے کراچی کے الیکشن کے اوپر آج ہم نے خصوصی طور پہ ان کا ایک کامنٹ حاصل کرنا ہے. جو بھی ایک انتخاب ہوا اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں, وہ اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. وسیم, آپ سے میرا آخر میں سوال ہوگا جو میں چاہوں گی, ایک تو آپ کنکلوڈنگ کامنٹس بھی اپنے کیجیے گا جو بات پہلے ہو رہی تھی, لیکن ایک پولرائزیشن کا جو ایک ماحول بنا, ہم نے اس کے تناظر میں کراچی کے الیکشن کے حوالے سے آپ سب کو سنا بھی اور اس کو آبزرو بھی کیا, تو اس میں بڑا ایک تقسیم ہے مہاجر ووٹ وہاں پر. کل بھی آپ مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کر رہے تھے, تو کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, کیا آگے آنے والے انتخابات میں مہاجر جو پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ, اور اس سارے ماحول اور پھر جو انتخابی عمل کے اوپر پیش کی جو کوسچنز ریز کیے جا رہے ہیں, پنجاب کا الیکشن ہو یا اوور آل جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں, اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے بڑا پریشان ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو عوام کے مس ٹرسٹ کے حوالے سے؟ پریشان تو ہونا چاہیے, اور وہ کیوں, اگر وقت نہیں جاتی تو میں عرض کر دوں گا. کراچی میں بہرحال بہت انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس کو اب آپ مطلب خبر سمجھ لیجیے یا جو بھی, کہ یہ ان دا ریسنٹ ٹائمز یہ پہلی مرتبہ ایک ہوا تھا آج سے 3-4 سال پہلے, لیکن وہ ایک بہت ہی انجینئر طریقے سے ہونے کی کوشش ہو رہی تھی اور وہ ناکام ہو گئی کہ جناب پی ایس پی اور ایم کیو ایم اور یہ سارے ایک پلیٹ فارم پر آئیں. لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب دونوں کیمپس میں یہ, اور خاص طور پہ یہ جو یہ NA-249 والا جو الیکشن جو ہوا ہے ابھی آخری لانڈھی والا, اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ ووٹ ہمارا تقسیم ہو رہا ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو آج کی تاریخ میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم دونوں میں ایک پلیٹ فارم کے تحت الیکشن لڑنے کی یا کوئی بھی ایسا ارینجمنٹ کرنے کی کہ جس میں دونوں کے کینڈیڈیٹس آمنے سامنے نہ کھڑے ہوں, اس پر رائے آج سے 2 مہینے پہلے کے مقابلے میں بہت مختلف ہے. دونوں جانب سے ولنگنس ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس حوالے سے کچھ چیزیں میچور ہو جائیں. اور ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جس کی امید اگلے کچھ دنوں میں ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی جو نشست خالی ہوئی ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہو جائیں, جنہوں نے ابھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے آزاد کی حیثیت سے. تو فاروق ستار صاحب کی بھی وہ ایم کیو میں واپسی کا ایک آنریبل راستہ بن جائے گا اور ایم کیو ایم کے لیے بھی ایک اچھی فیس سیونگ ہو جائے گی. تو کراچی میں جو ریزلٹس ہیں اس کے بعد یہ بالکل ممکن ہے. اور باقی آپ نے کہا پریشان ہونا چاہیے انتخابی عمل کے حوالے سے, بالکل ہونا چاہیے, اس لیے کہ پولرائزیشن بہت ہے. اس لیے کہ جب یہ کہا جائے سیاسی اختلاف ہونا بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب آپ یہ کہیں کہ تم جب, اور لیڈر کی سطح پہ بات کہی جائے کہ تم جب گھر سے نکلو گے تو تمہیں لوگ جوتے ماریں گے, منہ کالا کریں گے, بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے, تو پھر اگر لیڈر یہ کہہ رہا ہوگا تو پھر نیچے یہ مزید وہ جو ہے وہ چیز ملٹیپلائی ہو کر سامنے آئے گی. سو وی ہیو مینی ریزنس کہ جس کی بنا پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے, اور اللہ کرے کہ یہ معاملات ذرا بہتر ہوں.
بہتری کی طرف ہی جائیں. آپ کو ایک کامنٹ عامر صاحب جاتے جاتے آپ کا بھی ایک اسی کے اوپر کہ اب الزامات کی حد تک تو خان صاحب ہر بات کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہوگا ان جماعتوں کو کہ نتائج میں یہ نہ ہو کہ جو بھی نتیجہ آئے کوئی اس کو ماننے کو ہی تیار نہ ہو. سیاسی جماعتیں تو کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں ریگڈ الیکشن ہے، عوام ہی نہ کہہ دیں کہ یہ سارا سسٹم ہی ریگڈ ہے. یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ جی میں نے اپنے جو اوپننگ ریمارکس سے افسر میں نے یہی کہا تھا کہ جی چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہیں، اور اس میں جتنا جلدی اس سچویشن کو ایکسپلوسو سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہوگی اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے اداروں پہ سے، اس نظام پہ سے، وہ اس وقت ہل چکا ہے. حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں جس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے، جو تماشا وہاں پہ برپا ہے کہ جناب، اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے، مطلب ڈیوائیڈڈ ہاؤس اس طرح کے 2 لیجسلیچر ہیں، ایک جناب اسمبلی میں ملتا ہے، ایک کہیں اور پہ ملتا ہے. یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی کہ جو نظام ہے وہ ذمہ دار سب کو سمجھتے ہیں عامر صاحب آپ؟ پی ٹی آئی کا پارلیمان میں نہ ہو کر بھی سب کے اوپر ذمہ داری کیا ایکولی آتی ہے سیاسی جماعتوں پہ؟ نہیں بالکل آتی ہے، ایکولی اس لیے آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک اینٹی کرپشن نیریٹو ہے، اور اگر وہ یہ دیکھتی ہے کہ جی ایک آرکسٹریٹڈ طریقے سے ان کی حکومت کو جو ہے مطلب ہے ووٹوں کی خرید و فروخت کے ذریعے فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ قانون سازی کر رہے ہیں کہ جن پہ کرپشن کیسز تھے، تو وہ تو میرے خیال میں پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائے گا. اچھا آنریبل حل یہی ہے کہ آپ ایک انٹرم گورنمنٹ، اس طرح کی انٹرم گورنمنٹ جو اے پولیٹیکل ہو، اور جو ان دونوں لڑنے والوں کو دور کر دے. اس میں عمران خان بھی پیسیفائی ہو جائیں گے اور غالباً پی ڈی ایم بھی ہوگی، کیونکہ الیکشن تو ہونا ہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 سال تک اسی طرح جوتم پیزار رہے، اسی طرح سے مطلب تناؤ کشیدگی رہے، تو اس میں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، نہ معیشت بحال ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سیاست سے فوکس ہٹا کر فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے. لیکن جب تک یہ حکومت ہے، سیاست جو ہوگی اس پر آپ کا جو ہے فوکس زیادہ رہے گا. جی پوائنٹ آ گیا عامر صاحب. یہ جو بات کبھی کہی جاتی ہے کہ بیان تحریک انصاف کا کرپشن ہے، مجھے بڑی آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی بات لگتی ہے. جس قسم کے الزامات کا خود خان صاحب کی جماعت کو اس وقت سامنے ہے، لیکن کسی اور دن اس کو زیر بحث لے کے آئیں گے. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، وسیم بادامی صاحب اور اویس توحید صاحب، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کی، اور یہ جو ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بھی چاہ رہے تھے ہفتے بھر ڈسکس کرنے کے بعد کہ ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آئے، وہ ناظرین کے سامنے آیا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.